मामला है सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट्स अपील का, जहां आईनी बेंच ने आज वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को पछाड़ के रख दिया और सवालात की कर दी बौछाड़, जिसके बाद वो हो गए लाजवाब। ये ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है? क्या ये अदालत 23 अक्टूबर का फैसला बरकरार रखते हुए सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को गैर आईनी करार देने जा रही है, या फिर कोई और रास्ता निकलने जा रहा है कि बुशरा बीबी ने पसे पर्दा किन किन अहम शख्सियात से मुलाकातें की हैं या उनके मुलाकात का सिलसिला जारी है, तो क्या वो इमरान खान को कोई रिलीफ दिला सकती हैं या नहीं? तो इस वक्त पीटीआई को एक बार फिर से बड़े जोर से मुज़ाकरात लगे हैं, लेकिन पीटीआई के कॉल और फेल में जिस तरह के तजादात सामने आ रहे हैं और जो 3 खतरनाक तरीन मामला सामने आए हैं, जिसकी बुनियाद पर हुकूमत ने मुज़ाकरात के दरवाजे पीटीआई के लिए बंद कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज एनबी न्यूज़, मैं आपका मेजबान नवाज भुट्टो। आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि बर वक्त आप तक मेरे व्लॉग्स पहुंचते रहें। नाज़रीन, काफी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का मामला जेर समाअत है। एक अरसे से ये चीजें चल रही हैं और 23 अक्टूबर जहां तक मुझे याद पड़ रहा है तो 23 अक्टूबर को जो एक 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से मेरे ख्याल में फैसला दिया था, जिसमें उन्होंने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को कलअदम करार दिया था और आइन से मुतसादिम करार दिया था, यानी उसको गैर आइनी करार दिया था। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं तो अदलिया हमेशा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से टकराव से किनारा कशी करती आई है, यहां तक कि ये अदलिया इतनी कंप्रोमाइज्ड रही कि वो आमरियों को और अमरियतों को वैलिडेट करती रही, उनको फैसिलिटेट करती रही, उनको आइन रीराइट करने के अख्तियार देती रही, उनको एलएफओ और पीसीओ जैसे अख्तियारात का इस्तेमाल करते या इस तरह के जो चीजें लाने की भी अख्तियारात देती रही, आइन को बिल्कुल बंद कर दे और लांग बूटों तले कुचलने तक का अख्तियार देती रही। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें तो अक्सर जजेस की ये ख्वाहिश होती है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के गुड बुक में रहें, क्योंकि इससे उनको बहुत सारे फवायद मिलते हैं। जैसा कि मौजूदा आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम की कोक से पैदा हुआ है, तो इस आईनी बेंच पर वैसे ही छाप लगी हुई है कि ये अदलिया का बेंच नहीं है, ये इंतजामिया और अदलिया यानी पार्लिमान और अदलिया यानी पार्लिमान जो है वो अदलिया पर हावी हो चुकी है और उन्होंने अपनी मर्जी का एक बेंच बनाया है और अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। अब इस बेंच के लिए बहुत कठिन सूरत-ए-हाल होगी कि इस केस का फैसला आखिर दे तो क्या दे। क्या इस बेंच में इतनी सख्त है कि वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से टकराव में आ सके, क्योंकि भले ये कहा जाता हो कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अदलिया में अमल दखल नहीं है, लेकिन है। अगर ये कहा जाए कि जो हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल नहीं है तो है, तो इस वक्त जो हैं, लेकिन मसला ये है कि जजेस कंप्रोमाइज कब होते हैं। जिस तरह गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तकर्रुर के हवाले से जो प्रोफार्मा तलब किया गया था, जो डिटेल्स तलब किए गए थे, 19 जजेस ने कवायफ अपने भेजे, लेकिन बाद में पता चला कि उन 19 में से 17 जजेस के कवायफ गलत थे, उनके पार्टिकुलर्स गलत थे। वो जो रिक्वायरमेंट्स उनको पूरी करनी चाहिए थी उन्होंने वो भी पूरी नहीं की। एक खातून जज जो जज बनने के अहल ही नहीं थी, उनके पास वो एक्सपीरियंस ही नहीं था, उसका नाम भी उस फहरिस्त में शामिल था। चलो सुना के कहलवा के ऐसे जजेस जब तैनात हो जाते हैं तो फिर ये पॉलिटिकल जजेस होते हैं और फिर फैसले इसी तरह आते हैं जिस तरह अभी आ रहे हैं। जरा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आईनी बेंच में समाअत के दौरान आखिर हुआ क्या। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं कि वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कौन सा मौक़िफ़ अख्तियार किया, उसके बाद मैं आपको किस किस जज ने कौन कौन से सवालात उठाए वो मैं आपको तफसील से बताता हूं। जी, ख्वाजा हारिस ने कहा कि मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने से मुतालिक 5 रुकनी बेंच का उन्होंने पहले तो फैसला पढ़कर सुनाया और फैसले के बाद तमाम बुनियादी हकूक हैं जिनकी वजाहत कर दी गई है। अच्छा, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 8 की सब सेक्शन 3 के मुताबिक जहां जिक्र है उसे मानते हैं।
شہریوں کا ملٹری ٹرائل کالعدم قرار دیتے وقت آرٹیکل 233 کی غلط تشریح ہوئی۔ 5 رکنی لارجر بینچ نے بنیادی حقوق معطل ہونے کا تاثر لیا۔ بنیادی حقوق ایمرجنسی کی صورت میں معطل ہوئے تھے۔ آرٹیکل 233 کا فوجی عدالتوں کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ آرٹیکل 233 کا آرٹیکل 8 کی سب سیکشن 5 کی تشریح درست ثابت کرنے کے لیے چھیڑا گیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ عمل درآمد روکنا بنیادی حقوق معطل کرنے کے برابر ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے ملک دشمن جاسوس جسٹ لائک کلبھوشن یادو کا بھی ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں چل سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 233 میں بنیادی حقوق معطل کرنے کی بات نہیں۔ آرٹیکل 233 میں ایمرجنسی کی صورت میں بنیادی حقوق معطل کرنے کی بات کی گئی ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے۔ تو آگے بہت ساری سوالات ہیں، جس طرح جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ بنیادی حقوق معطل ہونے کے لیے ایمرجنسی ہونا ضروری ہے۔ معاملہ ختم ہے، معاملہ مختلف ہے کہ ٹرائل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ نے مرکزی فیصلے میں آرمی ایکٹ کی شق 2D کو کالعدم قرار دیا۔ اس شق کو کالعدم قرار دینے سے مجموعی اثر کیا ہوگا؟ کیا اب کلبھوشن یادو ملک دشمن جاسوس کا کیس ملٹری ٹرائل میں چل سکتا ہے؟ مقدمات کہاں چلنے ہیں، اس کی تفریق کیسے اور کن اصولوں پر کی جاتی ہے؟ پرویز مشرف کے دور میں اپیل کا حق نہ دے کر حقوق معطل ہوئے تھے۔ اب جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ بنیادی حقوق کا عدالتوں میں دفاع ہو سکتا ہے، صرف عملداری معطل ہوتی ہے۔ یہاں پر جسٹس جمال مندوخیر انہوں نے بڑا کھل کے بولا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پراسیکیوشن کے نظام کو مضبوط کیوں نہیں کر رہے؟ کسی جرم پر کون اور کیسے طے کرتا ہے کہ کیس کہاں چلے گا؟ انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہوتا ہے، فوجی عدالتوں سے سزا ہو جاتی ہے۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ صدر مملکت کے پاس اختیار ہے کہ بنیادی حقوق معطل کر سکے۔ ایگزیکٹو صدر مملکت کے آرڈر پر عمل درآمد کراتی ہے۔ تمام اختیارات ایگزیکٹو کے ہیں، تو کوئی اور کیسے اس طرح کے معاملات دیکھ سکتا ہے؟ انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم بری ہو رہا ہے، اسے فوجی عدالت سے سزا ہو رہی ہے۔ کیا فوجی عدالتوں میں کوئی خاص ثبوت فراہم کیا جاتا ہے؟ انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کو کیوں نہیں مضبوط بنایا جاتا؟ عدالتوں نے فیصلہ شواہد دیکھ کر کرنا ہوتا ہے۔ اس پہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے کہا کہ موجودہ کیس میں ملزمان کو فوجی تحویل میں لیا گیا تو بنیادی حقوق معطل نہیں تھے، نہ ہی ایمرجنسی نافذ تھی۔ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چلے گا اور کون سا نہیں چلے گا، یہ تفریق کیسے کی جاتی ہے؟ یہاں پہ جسٹس اظہر رضوی صاحب نے کہا کہ GHQ پر پہلے بھی ایک حملہ ہوا جس میں شہادتیں ہوئیں۔ کراچی میں ایک دہشت گردی کی کارروائی میں ایک کورین طیارے کو تباہ کیا گیا، شہادتیں ہوئیں۔ طیارہ سازش کیس میں ایک آرمی چیف بیرونی دورے پر تھے تو ان کے جہاز کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی گئی۔ ان واقعات میں فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، شہادتیں ہوئیں۔ یہ تمام مقدمات کہاں چلائے گئے؟ کیا 9 مئی کا واقعہ دہشت گردی سے زیادہ سنگین ہے؟ جو ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہو رہا ہے، اچھی تفتیشی افسران اور پراسیکیوٹر رکھیں تو عدالتوں سے سزا بھی ہوگی۔ یہاں پر جسٹس نعیم افغان نے کہا کہ آپ سوالات کی بھری ہوئی باسکٹ لے کر جا رہے ہیں، ایک باسکٹ میں میرا سوال بھی لے جائیں۔ 9 مئی واقعات میں 103 ملزمان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیس چلا، باقی کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں چل رہے ہیں۔ یہ تفریق کیسے کی گئی کہ کون سا کیس ملٹری کورٹس میں چل جائے گا اور کون سا کیس انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جائے گا؟ ملزمان کو فوج کی تحویل میں دینے کا انسداد دہشت گردی عدالتوں کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے؟ یہ بار بار عدالت کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس آرڈر کے تحت، کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت یہ جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں تھیں یا میجسٹریٹ سے انہوں نے ان تمام اکیوز پرسنز کو اٹھا کر ملٹری ٹرائل کے لیے ان کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ آرڈر دکھائے جائیں، چاہے وہ آرڈر وربلی ہے، ہمیں دکھائیں، مطلب کچھ تو ہمیں آرڈر دکھائیں، کوئی تو کاغذ لے کر آئیں۔ یہ جب سے معاملہ زیر سماعت ہے تب سے حکومت کی طرف سے کسی قسم کا کوئی بھی کاغذ پیش نہیں کیا جا رہا۔
تو اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے یا ججز کا جس طرح مائنڈ کھل کر سامنے آیا ہے اس سے یا جس طرح کے سوال سامنے آ رہے ہیں ان سوالوں پر میرے خیال میں جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا. اور سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف صرف ہم ہی نہیں بلکہ پورا پاکستان تو کیا پوری دنیا میں اس وقت یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ملٹری ٹرائلز میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا. چاہے آپ کتنی وضاحتیں دیں، چاہے آپ کتنی دلیلیں دیں، چاہے آپ کچھ بھی کہیں، لیکن سیویلینز کا ملٹری ٹرائل جو سیویلینز کورٹس میں ہوتا ہے یا فوجداری مقدمات کا فوجداری عدالتوں میں ہوتا ہے یا اے ٹی سی کی عدالتوں میں ہوتا ہے، اس طرح کا ملٹری ٹرائل میں نہیں ہوتا. تو اس وقت بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے 23 اکتوبر کا فیصلہ برقرار رکھا جائے گا اور ملٹری ٹرائلز کو کالعدم قرار بھی جو ہے وہ غیر آئینی قرار بھی دیا جا سکتا ہے اور جو سزائیں سنائی گئی ہیں انہیں بھی کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. چونکہ اس لسٹ میں جو فریقین ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سب نے بھی دلائل دینے ہیں. خواجہ حارث صاحب کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے تو اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے. لیکن اتنا ضرور اس وقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے یہ حالات یا جو کورٹ کا معاملہ ہے یعنی خواجہ حارث وزارت دفاع کا دفاع کرنے میں اس وقت تک تو ناکام رہے ہیں. بنیادی جو آئینی شکیں ہیں ان کو سامنے رکھنے میں ناکام ہوئے ہیں. ظاہر ہے اتنے بڑے وکیل ہیں لیکن اس وقت تک ایسا لگ رہا ہے کہ انہیں چپ لگی ہوئی ہے. خواجہ حارث نواز شریف صاحب کے وکیل رہے، خواجہ حارث عمران خان کے وکیل رہے اور بڑے بڑے مقدمات میں خواجہ حارث صاحب پیش ہوتے رہے، لیکن اس کیس میں وہ اپنے موکل کا دفاع کرنے میں انہیں بہت مشکل کا یا کٹھنائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو خیر اب چلتے ہیں آگے. یہ ہے کہ جی بشرا بی بی پچھلے کافی 15-20 دنوں سے کوشش کر رہی ہیں کہ کسی بھی طریقے سے ان کے رابطے ہو جائیں اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ پچھلے 15 دنوں میں ان کی نصف درجن ملاقاتیں ہوئی ہیں اور یہ بھی اطلاعات ملی ہیں کہ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں وزارت داخلہ کی سطح تک اور وہ ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں کہ ان کی اپروچ یا ان کا رابطہ اس لیول پر کروایا جائے جس لیول پر ہونی چاہیے. یہ بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ 2 رابطے سابق نگران وزیر اعظم سے بھی ان کے ہوئے ہیں یا پھر ٹیلی فونک کنورسیشن ہوئی ہے، لیکن اتنا ضرور موصول پتہ چلا ہے کہ بشرا بی بی کے رابطے ہوئے ہیں. اب اس سارے پروسیجر میں بشرا بی بی اکیلی تو ہے نہیں، علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کے اختلافات ہیں، تو پھر کون ہے ان کے ساتھ؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ بشرا بی بی کس کے ساتھ مل کر اتنے بڑے ایفرٹ کر رہی ہیں. تو اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ بیرسٹر گوہر اس معاملے میں بشرا بی بی کا مکمل ساتھ دے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان نے، آپ کو یاد ہے گزشتہ روز جو آج صبح کا ولاگ میں نے رکھا تھا جس میں عمران خان کا جو ٹویٹ تھا وہ تفصیلی ٹویٹ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس ٹویٹ میں عمران خان نے باضابطہ طور پر بشرا بی بی کے حوالے سے کھل کر کہا تھا کہ بشرا بی بی کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. وہ جو کچھ کر رہی ہے میرے لیے کر رہی ہے، میری ذات کے لیے کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بشرا بی بی جو کچھ کر رہی ہے صرف عمران خان کے لیے کر رہی ہے اور باقی جو بھی کچھ ہے جو دوسرے لیڈر صاحبان ہیں وہ اپنی جان خود بچائیں تو بچا سکتے ہیں، ادروائز بہت زیادہ مشکل. یہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ اس وقت پی ٹی آئی کو بڑے زور سے مذاکرات لگے ہوئے ہیں کیونکہ گزشتہ روز اسپیکر ایاز صادق صاحب نے کھل کر جس طرح کہا تھا کہ اگر کسی کو یہ میری ذات پہ شک ہے تو میں مذاکرات سے الگ ہونے کی تجویز پر غور کر سکتا ہوں اور میرا یہ مینڈیٹ نہیں ہے یا یہ نہ میری ذمہ داری ہے کہ میں پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کی سہولت کاری کروں اور ان کی جو ہے میں ملاقات کرواؤں جو ہے وہ عمران خان سے. تو اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ٹھیک ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو مجھے دونوں فریق جب کہیں گے میں حاضر ہوں اور میں ملاقات فیسیلیٹیٹ کروں گا. تو اس حوالے سے پی ٹی آئی نے جب دیکھا کہ حکومت کے تیور بدل چکے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ معاملات بدل رہے ہیں، ہواؤں کے رخ بدل چکے ہیں، کھڑکیاں دروازے سب بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور روشن دان بھی بند ہونے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے لیے بہت زیادہ ان کو ایک الارمنگ سچویشن کریٹ ہو گئی کہ مذاکرات کے دروازے بند ہونے جا رہے ہیں. تو آخری لمحوں میں انہوں نے گزشتہ روز بھرپور کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ان کی عمران خان سے ملاقات ہو جائے، عمران خان سے بات چیت ہو جائے، لیکن ان کو جواب ملا ایبسلیوٹلی ناٹ.
اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہیں وہ بنیادی وجوہات 3 بتائی جا رہی ہیں کہ ان 3 وجوہات کی بنا پر حکومت نے مذاکرات کے دروازے بند کیے ہیں۔ وہ تینوں وجوہات عمران خان کے پچھلے 2-3 دنوں کے ٹویٹس میں چھپی ہوئی ہیں۔ تو ان میں جو پہلا جو ٹویٹ جس پہ مسئلہ خراب ہوا تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہا تھا کہ شہباز شریف صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کی کٹھ پتلی ہے اور اردلی ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے اپنا اسٹیٹمنٹ میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کو جنرل یحییٰ، جنرل ایوب، جنرل مشرف، جنرل ضیاء سے بھی بدتر ظاہر کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور جو تیسرا معاملہ جو گزشتہ شام انہوں نے تھریٹ کیا تھا کہ اگر یہ جو کمیشن نہیں بنا تو اب جو نشست ہوگی تیسری وہ آخری نشست ہوگی۔ اس کے علاوہ جو تیسرا اور فائنل جو جس بات پہ مذاکرات ختم ہوئے ہیں، جو پی ٹی آئی کی طرف سے مریم نواز اور یو اے کے صدر شیخ زید کی ٹرولنگ کی گئی اور اس کے ایک بیانیہ بنا کر جس طریقے سے جو ہے ان کی جارحانہ ایک مہم چلائی گئی اور اس طرح کی چھوری گندی غلیظ حرکتیں کی گئیں کہ میں کیا کہوں۔ کہتے ہیں نا کہ مجھے کوئی شعر یاد آ رہا ہے کہ ایک میں ہی برا ہوں زمانے میں باقی سب لوگ دودھ کے دھلے ہوں جیسے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ساری پی ٹی آئی دودھ کی دھلی ہوئی ہے، ساری پی ٹی آئی آب زمزم سے نہاتی ہے اور ساری پی ٹی آئی ہر وقت طواف میں مصروف رہتی ہے، باقی ساری دنیا گناہگاروں اور بدکاروں اور سیاہکاروں سے بھری ہوئی ہے۔ جبکہ اس کو آپ نیگیٹو یعنی اس کو آپ الٹ کر سمجھیں تو پی ٹی آئی میں جس طرح کے لوگ موجود ہیں، پی ٹی آئی میں جس طرح کی لیڈرشپ موجود ہے، انکلوڈنگ لیڈرشپ، کارکنان کو تو چھوڑیں، کس کا قصہ بتائیں کہ کس نے کیا کیا نہیں کیا، یہاں تک کہ سب کے سامنے جو ایک دوسرے کو اپنا زمان پارک میں بہن بھائی کہا کرتے تھے ان کو بھی بستروں پہ بغیر لباس کے دیکھا گیا اور ان کی ویڈیوز بھی لیک ہوئی۔ اور عمران خان کی جو فون کالز ہیں یا جو ایک کیا کہتے ہیں اس کو ٹیلی فونک سیکس یا کیا اس طرح کی جو ویڈیوز سامنے آئے، شرم آنی چاہیے کہ آپ لوگ اس طرح کی بات کرتے ہو۔ اور مریم نواز کی ٹرولنگ کی اور پھر آسمہ شیرازی کی ٹرولنگ اور بھرپور طریقے سے جس طریقے سے بھی پی ٹی آئی اپنا گندا مائنڈ ظاہر کر سکتی ہے اس پر اب حکومت نے ایک شرط عائد کی ہے کہ مذاکرات تو ہوں گے جب ہم چاہیں گے اور مذاکرات ہوں گے تو ہماری ایک شرط ہے، اب اس شرط کو پہلے پورا کرو پھر مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ تو وہ شرط یہ ہے کہ پہلے معافی مانگو کہ آپ نے نواز شریف کو اس طرح برا کیوں کہا، معافی مانگو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کو کیوں کہا، معافی مانگو 9 مئی پہ 26 نومبر پہ معافی مانگو۔ اب بغیر معافی کے بات نہیں ہوگی اور جو بھی بات آپ لکھ کر لائیں گے اس سے ایک نقطہ ہٹ کر بھی بات نہیں ہوگی۔ یعنی پی ٹی آئی پر مراعات کے دروازے بند ہو گئے، پی ٹی آئی کو جو سہولیات فراہم کی جا رہی تھی وہ سب کچھ بھی ختم ہو گیا اور پی ٹی آئی لگ تو ایسا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی ماضی کا حصہ بنتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی اپنا دفاع اس طرح کب تک کرے گی جس طرح اس وقت کیا جا رہا ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنے ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔